मेरा इकलौता बेटा स्कूल से वापस नहीं आया। मैं परेशानी में पागल हो रही थी कि अचानक मेरे फ़ोन पर एक वीडियो आई। वीडियो में मेरा बेटा एक अंधेरे कमरे में बंद था और सामने खड़ा शख्स निकाब पहने उसे खाना खिला रहा था। जैसे ही उस शख्स ने अपना हाथ बेटे के सर पे रखा, मैंने उसके हाथ पर वही अंगूठी देखी जो मैंने अपने शौहर को। मेरा नाम फरीहा है और आज जब मैं ये अल्फाज लिख रही हूँ तो मेरे हाथ कांप रहे हैं और मेरी आंखों के सामने वो मंजर धुंधला रहा है जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को जहन्नुम बना दिया था। मगर मैं जानती हूँ कि मुझे ये लिखना होगा ताकि दुनिया जान सके कि शक इंसान को किस तरह अंधा कर देता है और मोहब्बत कैसे अपने ही हाथों अपना गला घोंट लेती है। ये कहानी मेरी है, मेरे शौहर अहमर की है और हमारे इकलौते बेटे रेयान की है, जो हमारी ज़िंदगी का महवर था। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे और ज़ाहिरी तौर पर हमें खुशहाल जोड़ा थे। अहमद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, या शायद मुझे ऐसा लगता था। वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में कंसल्टेंट थे। उनकी नौकरी की नोयत कुछ ऐसी थी कि उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। कभी वो रात गए घर आते और कभी कई कई दिन शहर से बाहर रहते। शुरू में तो मुझे ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी खामोशी और इनके चेहरे पर रहने वाली पुरस्रारियत मेरे दिल में अजीब से वसवसे पैदा करने लगी थी। हमारा बेटा रेयान 6 साल का था और वो अपने बाप का दीवाना था। जब भी अहमद घर पर होते, रेयान उनके साथ चिमटा रहता। वो दोनों घंटों कमरे में बंद होकर न जाने क्या बातें करते रहते और क्या खेल खेलते रहते। जब मैं पूछती तो अहमद हंसकर टाल देते और कहते कि ये बाप बेटे का सीक्रेट मिशन है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। उनकी ये बातें पहले मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही बातें मेरे लिए अजियत बन गई। मुझे लगने लगा कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई दुनिया आबाद है जिसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अहमद की शख्सियत में एक अजीब सा तजाद था। वो घर में इंतहाई नरम मिजाज शफीक बाप थे, लेकिन कभी कभी मैंने उनकी आंखों में एक ऐसी सख्ती और सर्द मोहरी देखी थी जो मुझे डरा देती थी। उनके पास एक अंगूठी थी जो वो हमेशा पहने रखते थे, एक भारी चांदी की अंगूठी जिस पर एक स्याह रंग का पत्थर जुड़ा हुआ था। वो कहते थे कि ये उनके मरहूम वालिद की निशानी है और ये उनके लिए खुशकिस्मती का बाइस है। मैंने कभी इस अंगूठी को उनके हाथ से उतरते नहीं देखा था। वो सोते जागते से पहने रखते थे और अक्सर गहरी सोच में डूबे हुए उसे दूसरे हाथ की उंगलियों से घुमाते रहते थे, जैसे वो अंगूठी उनसे बातें करती हो। शक का बीज मेरे दिल में उस रात बोया गया जब अहमद 3 दिन के ट्रिप के बाद घर वापस आए थे। रात के 2 बज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं उनके इंतज़ार में जाग रही थी जब दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई तो अहमद अंदर दाखिल हो रहे थे। वो भीग चुके थे, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे चौंका दिया वो इनके सफ़ेद शर्ट पर लगा हुआ खून का धब्बा था। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने घबरा कर पूछा कि अहमद, ये खून कैसा है? तो इन्होंने बड़ी लापरवाही से अपनी शर्ट देखी और कहा, कुछ नहीं फरीहा, बस रास्ते में एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था, उसे सड़क से हटाते हुए शायद लग गया होगा। उनका लहजा इतना सपाट और पुरसकून था कि मुझे यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरी छठी हंस कह रही थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो कुत्ते का खून नहीं लग रहा था और ना ही इनके चेहरे पर किसी जानवर को बचाने या मदद करने के तासरात थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो फौरन बाथरूम में घुस गए और शावर की आवाज़ आने लगी। मैंने कपकपाते हाथों से उनकी शर्ट उठाई और उसे धोने लगी तो मुझे उसमें से बारूद की हल्की सी बू आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। बारूद की बू का एक एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था, वो शक की पहली सीढ़ी थी। उस रात अहमद सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं सारी रात उनके चेहरे को देखती रही। वो नींद में भी बेचैन लग रहे थे और बार बार करवटें बदल रहे थे। अगली सुबह जब वो उठे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। इन्होंने रेयान के साथ नाश्ता किया, उसे गुदगुदी की
اور سکول چھوڑنے چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی تو میرا دماغ پھر اسی طرف چل پڑا۔ میں نے ان کی اسٹڈی روم کا رخ کیا، جہاں جانے کی مجھے اجازت تو تھی، لیکن ان کی درازوں کو کھولنے کی ممانعت تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن شک انسان سے ہر غلط کام کروا ہی لیتا ہے۔ میں نے ان کی میز کی دراز کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان کی پرانی چابیوں کے گچھے سے ایک چابی ٹرائی کی، اور خوش قسمتی یا بدقسمتی سے وہ کھل گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں سن ہو گئی۔ وہاں کچھ فائلیں پڑی تھیں جن پر عجیب و غریب نام لکھے ہوئے تھے، اور سب سے نیچے ایک پستول رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ لائسنس والا پستول نہیں تھا جو وہ گھر کی حفاظت کے لیے رکھتے تھے، بلکہ یہ الگ قسم کا جدید ہتھیار تھا جس پر سائلنسر لگانے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ایک سیکیورٹی کنسلٹنٹ کو ایسے ہتھیار کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی وہاں ایک اور چیز تھی، کچھ تصاویر جو بظاہر کسی نگرانی کے دوران لی گئی تھیں۔ ان تصاویر میں کچھ لوگ تھے جنہیں میں نہیں جانتی تھی، لیکن ان کے چہروں پر دائرے لگے ہوئے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ کیا میرا شوہر کسی گینگ کا حصہ ہے؟ کیا وہ کوئی کرائے کا قاتل ہے، یا وہ خود کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دراز بند کی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا رویہ احمر کے ساتھ بدل گیا۔ میں ہر وقت انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتی۔ جب ان کا فون بجتا تو میرے کان کھڑے ہو جاتے۔ وہ اکثر فون لے کر بالکنی میں چلے جاتے اور دھیمی آواز میں باتیں کرتے۔ میں نے کئی بار سننے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ایسی کوڈ ورڈز میں باتیں کرتے جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ پیکیج ڈیلیور ہو گیا ہے، کلیننگ کی ضرورت ہے، مہمان آنے والا ہے۔ اس طرح کے جملے میرے خوف میں مزید اضافہ کر دیتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان سے صاف صاف پوچھ لوں، لیکن ڈر لگتا تھا کہ کہیں سچائی میری برداشت سے باہر نہ ہو، یا کہیں پوچھنے پر وہ مجھے چھوڑ نہ دیں، یا پھر مجھے ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ خوف بے بنیاد نہیں تھا، کیونکہ میں نے ان کے مزاج میں ایک تبدیلی نوٹ کی تھی۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے تھے۔ ریان کے ساتھ ان کا رویہ تو اب بھی محبت بھرا تھا، لیکن میرے ساتھ وہ کٹے کٹے رہنے لگے تھے۔ شاید وہ بھانپ گئے تھے کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، احمر، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، فریحہ، انسان کو اتنا ہی جاننا چاہیے جتنا اس کے لیے سکون کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ جاننے کی خواہش اکثر بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ان کے اس جملے نے میرے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس کا مطلب تھا واقعی کوئی راز ہے، کوئی بہت بڑا اور خوفناک راز۔ ان دنوں ریان بھی کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ سکول سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور وہاں کھیلا کھیلتا رہتا، یا پھر جب احمر آتے تو ان کے ساتھ کھسر پھسر کرتا۔ ایک دن میں کچن میں تھی تو میں نے ریان کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ احمر کا پرانا فون استعمال کر رہا تھا جو گھر پر ہی پڑا رہتا تھا۔ میں نے چھپ کر سنا تو وہ کہہ رہا تھا، ہاں، بابا نے مجھے بتایا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ میں ڈروں گا نہیں، میں بہادر ہوں۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گر گئی۔ ریان ڈر گیا اور فون چھپا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا اور کس چیز سے نہیں ڈرے گا، تو وہ معصومیت سے بولا، مما، وہ میں گیم کھیل رہا تھا، اس میں مشن پورا کرنا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ جھوٹ مت بولو، لیکن وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے والا تھا کہ احمر میرے معصوم بیٹے کو بھی اپنے کسی غلط کام میں استعمال کر رہے ہیں، یا اسے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میں اپنے بیٹے کو اس دلدل میں نہیں گرنے دے سکتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے احمر کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں ثبوت اکٹھا کروں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ لیکن پولیس کے پاس جانے کا خیال بھی خوفناک تھا، کیونکہ احمر خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرتے تھے، جیسا کہ وہ مجھے کہتے تھے، اور اگر ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہوئے تو الٹا مجھے ہی پاگل قرار دے دیا جائے گا۔ دن گزرتے گئے اور گھر کا ماحول مزید گھٹن زدہ ہوتا گیا۔ احمد کی غیر موجودگی کا دورانیہ بڑھتا گیا۔ اب وہ ہفتے ہفتے بھر گھر نہیں آتے تھے، اور جب آتے تو تھکے ہارے اور ذہنی طور پر کہیں اور ہی ہوتے۔
ان کی وہ انگوٹھی اب مجھے ایک منحوس علامت لگنے لگی تھی۔ جب بھی وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھاتے تو اس انگوٹھی کا سیاہ پتھر مجھے گھورتا ہوا محسوس ہوتا، جیسے وہ میرے حالات پر ہنس رہا ہو۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ احمر کے ہاتھ میں وہی پستول ہے اور وہ ریان پر تانے کھڑے ہیں۔ میں چیخ اٹھی تو احمر میرے پاس ہی سو رہے تھے۔ انہوں نے ہڑبڑا کر مجھے جگایا اور پانی پلایا۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی تو انہوں نے مجھے تسلی دی، فریحہ میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہے۔ ان کی آواز میں وہی پرانی محبت تھی جس نے مجھے پل بھر کے لیے کمزور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، شاید وہ واقعی صرف کام میں مصروف ہیں۔ لیکن اگلے ہی شام کچھ ایسا ہوا جس نے میرے سارے بھرم توڑ دیے۔ میں مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور واپسی پر جب گھر کے قریب پہنچی تو میں نے احمر کی گاڑی دیکھی جو گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان گلی میں کھڑی تھی۔ میں نے رکشہ وہیں رکوا دیا اور پیدل اس طرف گئی۔ گاڑی میں احمر اکیلے نہیں تھے، فرنٹ سیٹ پر ان کے ساتھ ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا جس نے ہوڈی پہن رکھی تھی اور اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ دونوں شدید بحث کر رہے تھے۔ میں نے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ احمد نے ڈیش بورڈ سے وہی پستول نکالا اور اس اجنبی کو دیا، اور ساتھ ہی ایک موٹا لفافہ بھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکل جائے۔ احمد ایک قاتل کو پستول اور پیسے دے رہے تھے، اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اس کے سوا وہ کسی کی قتل کی سپاری دے رہے ہیں یا خود کسی بڑے کرائم رنگ کے سرغنہ ہیں۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور گھر آ کر دم لیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں ریان کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں یا پھر احمر کا مقابلہ کروں۔ بھاگنا آسان نہیں تھا کیونکہ احمر مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ سکتے تھے۔ مجھے یہیں رہ کر ان کا پردہ فاش کرنا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا کہ اب میں جاسوسی کروں گی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کا اگلا نشانہ کون ہے اور وہ ریان کو کس مشن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس شام جب احمد گھر آئے تو میں نے خود کو بالکل نارمل ظاہر کیا، حالانکہ میرے اندر طوفان برپا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے تو میں نے مسکرا کر کہا کہ بہتر ہے۔ انہوں نے ریان کو بلایا اور کہا، چیمپ، آج رات ہماری فائنل ریہرسل ہے، تیار ہو؟ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ریہرسل؟ کس چیز کی ریہرسل؟ میں نے پوچھا، کیا ہے ریہرسل؟ تو احمد نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے ان سے غلطی سے کچھ نکل گیا ہو، پھر بات سنبھالتے ہوئے بولے، ارے کچھ نہیں، اسکول میں ایک ڈرامہ ہے، اس کی تیاری کروا رہا ہوں۔ ریان بھی جلدی سے بولا، ہاں مما، ڈرامہ ہے، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں جو چور تھا وہ میں دیکھ سکتی تھی۔ ریان کی اسکول ڈائری میں کسی ڈرامے کا ذکر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نوٹس آیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اس رات میں نے سونے کا ڈرامہ کیا اور جب احمد یہ سمجھ کر کہ میں سو گئی ہوں بستر سے اٹھے تو میں بھی چوکنی ہو گئی۔ وہ دبے پاؤں ریان کے کمرے میں گئے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر دروازے سے کان لگایا تو اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی کرسی سے بندھا ہو اور گر گڑا رہا ہو۔ پھر احمد کی بھاری آواز آئی، اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو گولی مار دوں گا۔ اور پھر ریان کے رونے کی آواز آئی، یا شاید وہ ہنس رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ میرے بیٹے کو ٹارچر کرنا سکھا رہا تھا یا اسے اذیت سہنے کی ٹریننگ دے رہے تھے؟ میں دروازہ کھولنا چاہتی تھی لیکن ہمت جواب دے گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور ساری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوئی تو احمد کام پر چلے گئے اور ریان اسکول۔ میں نے ریان کے اسکول فون کیا اور ٹیچر سے پوچھا کہ کیا کوئی ڈرامہ یا پلے ہو رہا ہے۔ ٹیچر نے حیرانی سے کہا، نہیں مسز احمد، ابھی تو امتحانات قریب ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ میرا شک یقین کی آخری حد کو چھو گیا۔ احمد میرے بیٹے کو کسی خطرناک چیز کے لیے تیار کر رہے تھے اور ریہرسل صرف ایک کوڈ ورڈ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ ریان کو بیرون ملک سمگل کرنا چاہتے ہیں یا اسے کسی جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے احمد کے گھر آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے جو کچھ کرنا ہوگا، میں نے احمد کے اسٹڈی روم کی تلاشی دوبارہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بار میں نے پورا کمرہ چھان مارا۔ مجھے الماری کے اوپر ایک پرانا باکس ملا جسے میں نے کرسی پر چڑھ کر اتارا۔ اس باکس میں احمد کے پرانے کاغذات تھے اور ایک ڈائری تھی
میں نے ڈائری کھولی تو اس میں لکھی تحریریں کسی عاشق کی نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کی تھی جو زندگی سے بیزار ہو اور موت کے کھیل کا کھلاڑی ہو۔ ایک جگہ لکھا تھا قربانی تو دینی پڑتی ہے، کبھی اپنی اور کبھی اپنوں کی۔ مشن مشن سب سے اہم ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرے ہاتھوں سے ڈائری گر گئی۔ اپنوں کی قربانی؟ کیا وہ ریان کی قربانی دینے والے تھے؟ میرا دل چاہا تھا کہ چیخ چیخ کر رہوں، لیکن وقت رونے کا نہیں تھا۔ اسی وقت مجھے باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے سب کچھ سمیٹا اور باہر آئی۔ احمد وقت سے پہلے گھبرا گئے تھے اور گھر آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا ریان کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو اسکول ہے، ابھی وین آنے میں دیر ہے۔ انہوں نے گھڑی دیکھی اور بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، خیریت؟ وہ بولے کچھ نہیں، بس آج سے خود لینے جانا تھا، میں لیٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور کہا فریحہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم ریان کو لے کر میری بہن کے پاس گاؤں چلی جانا اور کبھی واپس مت آنا۔ یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ الوداعی الفاظ تھے، یہ اعتراف تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں اور ہمیں بھی خطرہ ہے۔ میں نے ان کا بازو پکڑ لیا اور چیخ کر پوچھا احمد مجھے سچ بتاؤ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہا ابھی وقت نہیں ہے فریحہ، بس میری بات مان لو۔ اور وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے بھاگی لیکن وہ گاڑی بھگا کر لے گئے۔ میں وہیں گیٹ پر کھڑی رہ گئی، دل میں ایک انجانا خوف لے کر کہ آج کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خوف محض شروعات ہے اور اصل قیامت تو ابھی ٹوٹنی باقی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکال اور ریان کی وین کے ڈرائیور کو فون کیا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے اسکول فون کیا تو وہاں سے بتایا گیا کہ ریان کی وین تو کب کی نکل چکی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح گھر کے اندر اور باہر چکر کاٹنے لگی۔ ہر گزرتا لمحہ میری سانسیں روک رہا تھا کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ایک واٹس ایپ میسج تھا۔ کسی انجان نمبر سے میں نے میسج کھولا تو وہ ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو کے تھم نیل پر اندھیرا تھا۔ میں نے پلے کا بٹن دبایا تو میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ ویڈیو پلے ہوئی اور میری رگوں میں خون جم گیا۔ اسکرین پر ایک اندھیرا کمرہ تھا جس میں ہلکی سی پیلی روشنی لٹکتے ہوئے بلب سے آ رہی تھی۔ فرش گندا تھا اور دیواروں پر سیلن زدہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کی کرسی رکھی تھی اور اس کرسی پر میرا ریان بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ایک ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا، وہ خوف جو کسی بھی ماں کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جو چیز میری سانسیں روکنے کا باعث بنی وہ ریان نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص تھا جس نے سر سے پاؤں تک کالا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر ایک بھیانک نقاب تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ ریان کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں شاید کچھ کھانے کو تھا۔ اس نے ریان کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ ریان نے چیخنے کی کوشش کی، بابا مجھے گھر جانا ہے، لیکن اس نقاب پوش نے سختی سے اس کا جبڑا دبوچ لیا اور اسے زبردستی کچھ کھلانے لگا۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں اپنا فون فرش پر پھینک دیا ہوتا، لیکن میری نظر اس نقاب پوش کے دائیں ہاتھ پر جم گئی جس نے ریان کا چہرہ دبوچ رکھا تھا۔ اس کی درمیانی انگلی میں وہی چاندی کی انگوٹھی تھی، وہی سیاہ پتھر والی انگوٹھی جو احمد کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارتے تھے۔ یہ انگوٹھی دنیا میں واحد تھی کیونکہ احمد کہتے تھے کہ یہ ان کے خاندان کی میراث ہے اور اس کا ڈیزائن خاص طور پر بنوایا گیا ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کوئی اغوا کار نہیں تھا، یہ کوئی دشمن نہیں تھا، یہ میرا شوہر احمد تھا جو اپنے ہی بیٹے کو ایک اندھیرے کمرے میں باندھ کر زبردستی کچھ کھلا رہا تھا اور اسے ڈرا رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالوں نے یہ غار کر دی۔ کیا احمد پاگل ہو چکے ہیں؟ کیا وہ کسی فرقے کا حصہ ہیں جو بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ یا وہ ریان کو ذہنی طور پر توڑ کر کسی خوفناک مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ویڈیو ختم ہو گئی لیکن اس کا اثر میرے وجود پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی اور میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو کسی زخمی جانور کی طرح ہوتی ہے، مگر گھر خالی تھا، میری چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ فون اٹھایا اور ویڈیو کو غور سے دیکھا تاکہ مجھے کوئی سراغ مل سکے یہ جگہ کون سی ہے۔
ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں ایک بہت مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بھاری مشین چل رہی ہو یا دور سے ٹرین گزرنے کی آواز ہو۔ میں نے آواز کو کان لگا کر سنا تو وہ ٹرین کی سیٹی تھی، ایک لمبی اور اداس سیٹی جو رات کے سناٹے میں گونجتی ہے۔ ہمارے شہر میں ریلوے ٹریک کے قریب صرف ایک ہی صنعتی علاقہ تھا جو برسوں سے ویران پڑا تھا، اور ٹیکسٹائل ملز کا علاقہ۔ احمد اکثر باتوں میں ذکر کرتے تھے کہ ان کی فرم وہاں کسی پرانے گودام کی سیکیورٹی کے لیے سروے کر رہی ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا، وہ ریان کو وہیں لے گئے ہیں۔ مجھے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا تھا۔ میں کھڑی ہوئی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن ممتا کی طاقت نے مجھے سہارا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں پولیس کے پاس گئی تو وہ پہلے ثبوت مانگیں گے، پھر کارروائی کریں گے، اور تب تک شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ احمد پولیس کے سسٹم کو جانتے تھے، وہ شاید وہیں سے نکل بھاگتے۔ مجھے خود جانا ہوگا، مجھے اپنے بیٹے کو بچانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے احمد کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ یہ سوچتے ہی مجھے وہ پستول یاد آیا جو میں نے احمد کی دراز میں دیکھا تھا۔ میں بھاگ کر اسٹڈی روم میں گئی۔ دراز لاک تھی، لیکن میں نے غصے اور جنون کے عالم میں پاس پڑا ہوا ایک بھاری پیپر ویٹ اٹھایا اور پوری قوت سے لاک پر دے مارا۔ لکڑی ٹوٹی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ سیاہ رنگ کا جدید پستول وہیں رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ میرے ہاتھوں میں بہت بھاری تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ہتھیار نہیں چلایا تھا، لیکن آج میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے۔ میں نے چیک کیا، اس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے وہ پستول اپنے دوپٹے میں چھپایا اور گاڑی کی چابیاں لے کر باہر بھاگی۔ باہر شام کا سایہ گہرا ہو چکا تھا اور بادل گھر کر آ رہے تھے۔ میں ایک عجیب سی کھنکی تھی جو میرے اندر کی سردی سے میل کھا رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے، لیکن میرا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ راستے میں آنے والی ہر لال بتی مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے سگنلز توڑ دیے، لوگ ہارن بجا رہے تھے، گاڑیاں دے رہے تھے، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے صرف ریان کی وہ آواز سنائی دے رہی تھی، بابا مجھے گھر جانا ہے۔ میرے معصوم بچے کو کس بات کی سزا دی جا رہی تھی؟ احمد تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ ریان تمہاری جان ہے، کیا جانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ میرے دماغ میں ماضی کی فلم چلنے لگی۔ احمد کا مسکرانا، ان کا ریان کو کندھوں پر بٹھانا، ان کا میرے لیے پھول لانا، سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ وہ ایک ماہر اداکار تھے اور میں بے وقوف تماشائی جو تالیاں بجاتی رہی جبکہ میرا گھر جل رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور میں اس ویران صنعتی علاقے کی طرف مڑ گئی۔ یہاں سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اور اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، چاروں طرف صرف اندھیرا اور جھاڑیاں تھیں۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوف کا نہیں، غصے کا یہ دھڑکنا تھا۔ میں نے گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں دھم کر دی تاکہ کسی کو میرے آنے کا پتہ نہ چلے۔ میں اندازے سے اس پرانی ٹیکسٹائل مل کی طرف بڑھ رہی تھی جو ریلوے لائن کے بالکل ساتھ تھی۔ اچانک مجھے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے بجری کی آواز سنائی دی اور سامنے ایک بڑا سا زنگ آلود گیٹ نظر آیا جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی گیٹ سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے روک دی اور انجن بند کر دیا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی طوفان لگ رہی تھی۔ میں نے پستول نکالا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ میرے پاؤں کے نیچے سوکھے پتے چرچرا رہے تھے۔ میں نے اپنے جوتے وہیں اتار دیے تاکہ چلنے کی آواز نہ ہو، اور ننگے پاؤں اس پتھریلی زمین پر چلنے لگی۔ کانٹے اور پتھر میرے پیروں میں چبھ رہے تھے، لیکن مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے صرف اس عمارت تک پہنچنا تھا جو سامنے ایک دیو کی طرح کھڑی تھی۔ وہ ایک خستہ حال فیکٹری تھی جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دیواروں پر کالی کائی جمی ہوئی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھی۔ مجھے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ کیا میرا اندازہ غلط تھا؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر میں غلط جگہ آ گئی تو میرا بیٹا کہاں ہوگا؟ لیکن تبھی میں نے گیٹ کے پاس کیچڑ میں ٹائروں کے تازہ نشان دیکھے۔ یہ اسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے جو احمد کے پاس تھی۔ میرا شک درست تھا، وہ یہیں تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ہوا میں تیل اور مٹی کی پرانی بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے فون کی ٹارچ جلانے کا سوچا، لیکن میں خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ اندھیرے کی عادی ہونے لگیں۔ میں ایک لمبے کوریڈور میں چل رہی تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔
ہر کمرہ خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے کوریڈور کے آخری سرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دھاتی چیز فرش پر گری ہو۔ میں وہیں جم گئی، دیوار سے چپک گئی۔ میرا ہاتھ پستول پر سخت ہو گیا۔ میں نے سانس روک کر سنا۔ اب وہاں سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ آوازیں بہت مدھم تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ انسانی آوازیں ہی تھیں۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں اس سمت بڑھی۔ میرا دل میرے سینے سے باہر آنے کو تیار تھا۔ کوریڈور کے آخر میں ایک بڑا ہال تھا، اور اس ہال کے دوسری طرف ایک کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ وہی پیلی روشنی تھی جو میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ میری منزل میرے سامنے تھی، لیکن میرا امتحان بھی وہیں تھا۔ میں روشنی والے کمرے کے قریب پہنچی تو آوازیں صاف ہونے لگیں۔ یہ احمر کی آواز تھی۔ وہ کسی پر چلا رہے تھے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، ہمت کرو۔ ان کی آواز میں وہ سختی تھی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور پھر ریان کی آواز آئی، وہ سسک رہا تھا۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے کھول دیں، میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا معصوم بچہ درد سے کرا رہا تھا، اور اس کا باپ اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ میں نے دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن زاویہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ ہینڈل ٹھنڈا تھا۔ میں جانتی تھی کہ دروازہ کھولتے ہی سامنے موت بھی ہو سکتی ہے، احمد کے پاس بھی ہتھیار ہو سکتا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ پرانا تھا، اس لیے کھلتے ہوئے ایک ہلسی سی چرر کی آواز پیدا ہوئی۔ میں فوراً رک گئی۔ اندر احمد کی آواز آئی، کون ہے وہاں؟ سناٹا چھا گیا۔ میں نے سانس روک لی، شاید انہیں لگا ہو کہ ہوا سے دروازہ ہل گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ان کی آواز آئی، دیکھو ریان، فوکس کرو، باہر کی آوازوں پر دھیان مت دو، یہ سب تمہارے امتحان کا حصہ ہے، دشمن کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور دروازے کو تھوڑا اور کھولا۔ اب میں اندر کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی، اور وہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ کمرہ وہی تھا جو ویڈیو میں تھا۔ ریان کرسی سے بندھا ہوا تھا، لیکن اب اس کے سر پر ایک سیب رکھا ہوا تھا، اور احمد اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پستول تھا، اور وہ ریان پر نشانہ باندھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا احمد میرے بیٹے کو گولی مارنے کی پریکٹس کر رہے تھے، یا یہ کوئی ولیم ٹیل والا کھیل تھا؟ لیکن یہ کھیل نہیں لگ رہا تھا۔ احمد کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو بالکل سرد و بے رحم تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، ہلو مت ریان، اگر تم ہلے تو گولی غلط جگہ لگ سکتی ہے، سیدھے بیٹھو۔ ریان کانپ رہا تھا، اس کا چھوٹا سا جسم کرسی کے ساتھ ہل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور ہونٹ ہلا رہا تھا، شاید کوئی دعا پڑھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے اندر کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی کہ شاید یہ کوئی غلط فہمی ہو۔ یہ صاف صاف قتل کی کوشش تھی یا ٹارچر تھا۔ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا جو اپنے ہی بیٹے کی جان لینے پر تلا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا، میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب سے ٹھہراؤ نے لے لی۔ میں نے پستول کا رخ احمد کی طرف کیا۔ میں نے انہیں موقع نہیں دی سکتی تھی کہ وہ ٹریگر دبائیں۔ اگر میں نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کی تو شاید میرا بیٹا مارا جائے گا۔ میرے دماغ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شوہر کی محبت، 7 سال کا رشتہ، سب کچھ ایک لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گیا۔ سامنے صرف ایک قاتل کھڑا تھا، اور کرسی پر میرا مظلوم بیٹا۔ میں نے دروازہ زور سے لات مار کر کھولا اور چیخی، خبردار احمد، پستول پھینک دو۔ احمد چونک کر مڑے اور ان کا دھیان پٹ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی، لیکن انہوں نے پستول نہیں گرایا بلکہ میری طرف گھمایا، شاید اضطراری طور پر یا شاید مجھے ڈرانے کے لیے۔ میں نے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے وہی کیا جو ایک ماں کرتی ہے جب اس کے بچے پر بھیڑیا حملہ آور ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ٹریگر دبا دیا۔ تھا گولی چلنے کی وہ بھیانک آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر ختم ہو گئی، مگر اس کی باز گشت میری روح میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ دھواں چھٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ احمد زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کے سینے کے دائیں جانب پسلیوں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ وہ درد سے کرا رہے تھے، لیکن ان کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، جن میں شکایت سے زیادہ حیرت تھی۔ میرے ہاتھ سے وہ پستول چھوٹ کر دور جا گرا جس نے مجھے ایک لمحے میں اپنے ہی شوہر کا مجرم بنا دیا تھا۔
میں پاگلوں کی طرح بھاگ کر احمد کے پاس پہنچی اور ان کے پاس فرش پر گر گئی۔ میرا سفید لباس ان کے گرم خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما اور چیخ پڑی، احمد، یہ میں نے کیا کر دیا؟ احمد، مجھے معاف کر دے۔ احمد کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے حلق سے صرف کھڑکھڑاہٹ نکل رہی تھی۔ ریان جو کرسی کے ساتھ الٹا پڑا تھا اب صدمے سے باہر نکل کر چیخ چیخ کر رونے لگا، بابا، بابا۔ اس کی آواز نے مجھے ہوش دلایا کہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا، ابھی سانسیں باقی ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور اسے تہہ کر کے احمد کے زخم پر پوری طاقت سے دبا دیا تاکہ خون کا بہاؤ روکا جا سکے۔ میرا اپنا جسم کانپ رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ مضبوطی سے زخم پر جمے ہوئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ریان کی طرف دیکھا اور ایک ہاتھ سے بامشکل اس کی رسیاں کھولی۔ ریان آزاد ہوتے ہی بھاگ کر احمد سے لپٹ گیا اور ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگا، بابا اٹھے نا، مما دیکھیں بابا کو کیا ہوا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون فرش سے اٹھایا۔ میرے ہاتھ خون میں لت پت تھے جس کی وجہ سے اسکرین پھسل رہی تھی۔ میں نے ایمبولینس سروس کا نمبر ملایا۔ میری آواز میں ایسی وحشت تھی کہ آپریٹر بھی گھبرا گیا۔ فوراً ایمبولینس بھیجے، اولڈ ٹیکسٹائل ملز، گودام نمبر 4، جلدی آئیں، گولی لگی ہے، میرے شوہر مر رہے ہیں، پلیز جلدی کریں۔ فون بند کر کے میں دوبارہ احمد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ان کا گال تھپ تھپایا، احمد آنکھیں بند مت کریں، میری طرف دیکھیں، ریان کی طرف دیکھیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ وہ بہت مشکل سے آنکھیں کھولتے اور پھر نیم بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے۔ ہر گزرتا لمحہ میری جان نکال رہا تھا۔ میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری غلط فہمی کی سزا میرے شوہر اور بچے کو مت دے دے، میرا سہاگ مت اجاڑ، میں نے جو کیا اس کی سزا مجھے دے، لیکن احمد کو بچا لے۔ دور سے سائرن کی آواز سنائی دی تو میرے اندر کی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ایمبولینس کی نیلی بتیاں ویران گودام کی کھڑکیوں سے جھلکنے لگی۔ پیرا میڈیکل سٹاف اسٹریچر لے کر اندر بھاگا۔ انہوں نے آتے ہی مجھے سائڈ پر کیا اور احمد کی حالت دیکھی۔ ایک شخص نے زخم پر پیڈز رکھے اور دوسرے نے ڈرپ لگائی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، نبض بہت کمزور ہے، خون بہت بہہ گیا ہے، فوراً شفٹ کرنا ہوگا۔ انہوں نے احمد کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس کی طرف بھاگے۔ میں اور ریان بھی ان کے پیچھے بھاگے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ ایمبولینس نے سائرن بجاتے ہوئے شہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سفر میری زندگی کا سب سے طویل اور اذیت ناک سفر تھا۔ احمد آکسیجن ماسک کے پیچھے سانسیں لے رہے تھے اور میں ان کا ٹھنڈا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ ریان کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف جم گیا۔ وہ مجھ سے ڈر رہا تھا، وہ اپنی ماں سے ڈر رہا تھا اور یہ احساس مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی احمد کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسز کی بھاگ دوڑ مچ گئی۔ مجھے باہر ہی روک دیا گیا۔ بی بی آپ باہر رکیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے اوپر جلتی ہوئی سرخ بتی میری زندگی کے خطرے کی علامت بن گئی۔ میں وہیں کوریڈور میں دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ میرے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر لوگ سہم رہے تھے، لیکن مجھے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کی انتظامیہ کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچ گئی۔ ایک انسپیکٹر 2 کانسٹیبلر کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے میرے خلیے کو دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، یہ زخمی کون ہے اور اسے گولی کس نے ماری؟ یہ وہ لمحہ تھا جب میں کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتی تھی۔ میں کہہ سکتی تھی کہ ڈاکو آئے تھے، لیکن میرے ضمیر کا بوجھ اتنا تھا کہ میں جھوٹ نہ بول سکی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کانپتی آواز میں کہا، یہ میرے شوہر ہیں اور گولی میں نے ماری ہے۔ انسپیکٹر چونک گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم نے؟ کیوں؟ کیا کوئی گھریلو جھگڑا تھا؟ میں رو پڑی۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا وہ میرے بیٹے کو مار رہے ہیں، میں اسے بچانے گئی تھی اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ انسپیکٹر نے میرے ساتھ کھڑے ریان کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے میں تھا۔ انسپیکٹر نے نرمی سے ریان سے پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ ریان نے ڈری ہوئی نظروں سے پہلے مجھے دیکھا، پھر آپریشن تھیٹر کے دروازے کو اور پھر اٹکتے ہوئے بولا، میرا نام ریان ہے۔ بابا مجھے ایکٹنگ سکھا رہے تھے، ہم ڈرامے کی پریکٹس کر رہے تھے اور اگر دشمن پکڑ لے تو کیسے بچنا ہے۔ پھر مما آ گئیں اور… ریان کی بات سن کر انسپیکٹر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ڈرامے کی پریکٹس، یہ بات پولیس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھی، لیکن ریان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ انسپیکٹر نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا جس نے مجھے بازو سے پکڑ کر بینچ پر بٹھا دیا۔
جب تک مریض ہوش میں نہیں آتا اور بیان نہیں دیتا ہم تمہاری تحویل میں رہو گی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، میں سزا کی حقدار تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے اور آپریشن تھیٹر کے باہر کا سناٹا میری رگوں میں اترتا گیا۔ میری نند یعنی احمر کی بہن خبر ملتے ہی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے خون میں لت پت دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر لیا اور ریان کو گلے لگا کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور میں نے نہ ہی ان کا سامنا کرنے کے قابل تھی۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلے، ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ انہوں نے ماسک اتارتے ہوئے کہا، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ گولی پسلیوں کو ٹکراتی ہوئی نکل گئی تھی جس سے پھیپھڑے کو معمولی نقصان پہنچا ہے، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ خون بہت ضائع ہوا ہے اس لیے کمزوری بہت ہے، لیکن وہ بچ گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سجدے میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر بچ گئے تھے، میں قاتل نہیں بنی تھی۔ احمر کو آسیو میں شفٹ کر دیا گیا جہاں مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پوری رات میں نے بینچ پر بیٹھ کر گزار دی۔ صبح کے وقت ڈاکٹر نے بتایا کہ احمر کو ہوش آ گیا ہے اور پولیس ان کا بیان لینا چاہتی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ احمر کیا کہیں گے؟ کیا وہ سچ بتا دیں گے کہ میں نے ان پر شک کیا اور گولی چلا دی؟ اگر انہوں نے سچ کہہ دیا تو میں جیل جاؤں گی اور شاید ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جاؤں گی۔ انسپیکٹر ڈاکٹر کے ساتھ اندر گیا۔ میں شیشے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ احمر کے چہرے پر آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ میں باہر کھڑی سانسیں روکے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر باہر آیا اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا، بیبی تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں بچا لیا۔ میں نے حیرت سے انسپیکٹر کو دیکھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انسپیکٹر نے اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے کہا، احمر صاحب نے بیان دیا تھا کہ گھر میں ایک پرانا لائسنس یافتہ پسٹول رکھا تھا۔ وہ اسے صاف کر رہے تھے کہ اچانک غلطی سے ٹریگر دب گیا اور گولی ان کے پسلی میں لگ گئی۔ یہ ایک حادثہ تھا اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ احمر نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے میرے جرم پر پردہ ڈال دیا تھا، حالانکہ میں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انسپیکٹر نے مزید کہا، حالانکہ بچے کا بیان کچھ اور تھا اور جائے وقوع بھی گھر نہیں گودام تھا، لیکن جب متاثرہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ حادثہ ہے، وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، تب پولیس کیس بند کر رہی ہے۔ ہم اسے حادثاتی فائرنگ کا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ پولیس والے چلے گئے اور مجھے احمر سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ احمر بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے سینے پر پٹیاں تھیں اور ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آہٹ پا کر آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ میں ان کے قریب گئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے آنسو ان کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ احمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھے بچا لیا، میں تو مجرم ہوں آپ کی۔ احمر نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی اور بہت دھیمی آواز میں بولے، میں جانتا ہوں فریحہ، تم نے جو کیا وہ نفرت میں نہیں بلکہ غلط فہمی اور خوف میں کیا۔ تم ریان کو بچانا چاہتی تھی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتی ہے تو وہ کچھ نہیں سوچتی۔ میں تمہیں جیل بھیج کر ریان کو ماں کے سائے سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ مجھے معاف کر دیں احمر، میں اندھی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا آپ۔ میری آواز رند گئی۔ احمر نے گہری سانس لی۔ بس ایک بات بتاؤ فریحہ، تم وہاں پہنچی کیسے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ ہم وہاں ہیں؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے اپنا فون نکالا اور انہیں وہ ویڈیو دکھائی۔ مجھے یہ ویڈیو آئی تھی واٹس ایپ پر جس میں آپ ریان کو باندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ احمد نے غور سے موبائل اسکرین پر وہ ویڈیو دیکھی۔ ان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ انہوں نے ویڈیو کو 2-3 بار پلے کیا، پھر حیرت سے بولے، لیکن فریحہ یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ وہاں تو میرے اور ریان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں تو ریان کو صرف ایکٹنگ سکھا رہا تھا تاکہ اس کا سٹیج کا ڈر ختم ہو سکے۔ وہ رو اس لیے رہا تھا کیونکہ وہ تھک گیا تھا اور گھر جانا چاہتا تھا۔ میں اسے صرف سیب کھلا رہا تھا۔ یہ سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ کیا آپ نے یہ ویڈیو نہیں بھیجی؟ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں بھیجوں گا؟ میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ ریان کتنا بہادر ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سوال یہ تھا کہ اگر احمد نے ویڈیو نہیں بھیجی تو پھر وہ ویڈیو بنائی کس نے؟ اس گودام میں ہمارے علاوہ تیسرا شخص کون تھا جو جھک کر یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا اور جس نے عین اس وقت وہ ویڈیو مجھے بھیجی جب میں جذباتی طور پر کمزور تھی؟ یہ راز ابھی کھلنا باقی تھا، لیکن فی الحال میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میرا شوہر زندہ تھا اور میرے پاس تھا۔ مگر میں یہ دیکھ کے کسی کونے میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہماری خوشیوں کو آگ لگانا چاہتا ہے اور وہ ابھی تک اپنی پہچان چھپائے ہوئے ہے۔ ہسپتال سے گھر واپسی کا سفر خاموش ضرور تھا مگر ہمارے دلوں میں طوفان برپا تھا۔ احمد کی پسلیوں کا زخم تو بھر رہا تھا مگر وہ سوال
کہ ویڈیو کس نے بنائی۔ ہمارے درمیان ایک اندیکھی دیوار بن کر کھڑا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے احمر کو آرام دہ بستر پر لٹایا اور ان کے لیے یخنی بنانے کچن میں چلی گئی۔ ریان ابھی تک سہما ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھلونوں سے کھیلنے کے بجائے چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا تھا۔ یہ وہ زخم تھا جو میں نے اپنے بچے کی روح پر لگایا تھا اور جس کا مداوع شاید برسوں میں بھی ممکن نہیں تھا۔ شام کو احمر کے آفس سے کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ان میں عامر بھی شامل تھا۔ عامر احمر کا پرانا دوست اور کولیگ تھا اور اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں اور وہ بہت بے چین لگ رہا تھا۔ وہ بار بار احمر کے زخم کی طرف دیکھتا اور پھر نظریں چرا لیتا۔ عامر نے احمر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یار احمر بہت برا ہوا، میں نے تو سن کر ہل گیا تھا کہ تمہارے اپنے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا۔ شکر ہے گولی جان لیوا نہیں تھی۔ احمر نے کمزوری سے مسکرا کر کہا، ہاں عامر، اللہ نے نئی زندگی دی ہے، بس پستول صاف کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ میں کونے میں کھڑی عامر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے رویے میں کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ وضاحتیں دے رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، حالانکہ کمرے میں اسی چل رہا تھا۔ عامر نے چائے کا گھونٹ بھرا اور اچانک بولا، ویسے احمر تم تو ہمیشہ احتیاط کرتے ہو، یہ پستول میں گولی رہ کیسے گئی؟ اور سنا ہے تم کوئی ڈرامہ پلان کر رہے تھے، ریہرسل وغیرہ؟ وہ پروجیکٹ تو نہیں رک گیا؟ یہ جملہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ احمر نے تو پولیس کو بیان دیا تھا کہ یہ حادثہ گھر پر ہوا ہے اور پستول صفائی کے دوران چلا ہے۔ ڈرامے اور ریہرسل کا ذکر تو صرف میرے اور احمر کے درمیان تھا، یا پھر اس شخص کو پتہ ہو سکتا تھا جو وہاں موجود تھا۔ احمر کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، لیکن انہوں نے بات سنبھال لی۔ نہیں، وہ پروجیکٹ تو فی الحال روک دیا ہے، پہلے صحت ضروری ہے۔ عامر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے سگریٹ کا لائٹر وہیں میز پر بھول گیا۔ میں برتن اٹھانے آئی تو میری نظر اس لائٹر پر پڑی۔ یہ ایک مہنگا اور مخصوص ڈیزائن کا لائٹر تھا جس پر ایک ڈریگن بنا ہوا تھا، اور جب اسے چلایا جاتا تھا تو ایک خاص قسم کی کلک کی آواز آتی تھی۔ میرے ذہن میں بجلی سی گونجی۔ مجھے یاد آیا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے آخر میں بیک گراؤنڈ میں ایک بہت مدھم سی آواز تھی، ایک کلک کی آواز، جیسے کسی نے لائٹر جلایا ہو یا کوئی بٹن دبایا ہو۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنا فون نکالا۔ میں نے وہ ویڈیو دوبارہ پلے کی اور آواز کو فل والیوم پر کر کے کان اسپیکر کے ساتھ لگا لیا۔ ویڈیو کے آخری سیکنڈز میں جب کیمرہ ہل رہا تھا تو پیچھے سے وہی آواز آئی، ٹک شر۔ یہ لائٹر جلنے اور پھر لمبا کش لینے کی آواز تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عامر چین اسموکر تھا، وہ ہر وقت سگریٹ پیتا تھا، اور اس کا یہ لائٹر میں نے 1000 بار دیکھا تھا، تو کیا وہ عامر تھا؟ میرا دماغ تیزی سے کڑیوں کو ملا رہا تھا۔ عامر احمد کا دوست تھا، لیکن وہ احمر کی کامیابی سے جلتا بھی تھا۔ پچھلے سال پروموشن کے وقت بھی عامر کو پیچھے رہ جانے کا بہت دکھ تھا۔ مجھے یاد آیا کہ عامر نے ہی احمر کو وہ گودام سجیسٹ کیا تھا، کیونکہ اس کے جاننے والوں کی وہ مل تھی، یعنی اسے لوکیشن کا پتہ تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ احمر کے کمرے میں گئی۔ احمر جاگ رہے تھے اور چھت کو گو رہے تھے۔ میں نے جا کر وہ لائٹر ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا، احمر یہ لائٹر عامر کا ہے نا؟ احمر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، وہ بھول گیا ہوگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے فون پر ویڈیو چلائی اور انہیں وہ آواز سنائی۔ احمر غور سے سنے یہ آواز، یہ اسی لائٹر کی ہے، اور ابھی جب عامر یہاں بیٹھا تھا تو اس نے ڈرامے اور ریہرسل کا ذکر کیا، حالانکہ پولیس رپورٹ میں اور دنیا کے لیے یہ ایک گھریلو حادثہ تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ ہم ریہرسل کر رہے تھے؟ احمر کی آنکھوں میں سمجھ آنے کا ایک سایہ لہرایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، درد کی پرواہ کیے بغیر۔ ان کے چہرے پر غصہ اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ عامر؟ لیکن وہ کیوں؟ وہ تو میرا بھائیوں جیسا دوست تھا۔ میں نے کہا، شاید حسد احمر، شاید وہ آپ کی جگہ لینا چاہتا تھا۔ احمر نے فوراً فون اٹھایا اور عامر کو کال کی۔ عامر، میرا لائٹر تمہارے پاس رہ گیا ہے کیا؟ ارے نہیں، تم اپنا لائٹر یہاں بھول گئے ہو، واپس آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ احمر کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد عامر واپس آیا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو احمر ڈرائنگ روم میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ عامر نے ہنستے ہوئے کہا، یار سوری، میں بھی بھلکڑ ہوں، میرا لکی لائٹر تھا۔ احمر نے لائٹر اس کی طرف بڑھایا نہیں بلکہ میز پر زور سے پٹخ دیا اور کہا، یہ لائٹر اس دن گودام میں بھی تمہارے پاس تھا نا عامر، جب تم چھپ کر میری اور ریان کی ویڈیو بنا رہے تھے؟ عامر کا رنگ فک ہو گیا، اس کے چہرے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا
کیا بکواس کر رہے ہو احمر؟ میں تو آفس میں تھا۔ احمر نے وہ ویڈیو چلائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ ویڈیو تمہارے موبائل سے بنی ہے عامر۔ میں جانتا ہوں کہ تم وائڈ اینگل لینس استعمال کرتے ہو، اور یہ آواز یہ تمہارے اس لائٹر کی ہے، اور سب سے بڑی بات، تمہیں کیسے پتا تھا کہ وہاں ریہرسل ہو رہی ہے؟ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، میں نے صرف اسٹوڈیو والوں کو بتایا تھا، اور تم اسٹوڈیو کے مالک کو جانتے ہو۔ عامر خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں چور پکڑے جانے کا خوف تھا۔ وہ کرسی پر گر سا گیا، اور پھر اس نے جو اعتراف کیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ عامر نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں میں وہاں تھا احمر، مجھے پتا تھا کہ تم اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو کمپنی تمہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیتی، اور پھر میں تمہارے نیچے کام کرتا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن جب میں نے تمہیں ریان کو باندھتے اور پستول تانے دیکھا تو میرے دماغ میں شیطان آ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں یہ ویڈیو فریحہ کو بھیج دوں تو وہ گھبرا کر پولیس کو بلا لے گی، پولیس آئے گی، تمہیں بچے پر تشدد کرتے ہوئے پکڑے گی، تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا، تم جیل چلے جاؤ گے، اور وہ سمیٹ مجھے مل جائے گا، اور وہ سیٹ مجھے مل جائے گی۔ عامر کی آواز میں حسد کا زہر اگلا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فریحہ خود آ جائے گی اور گولی چلا دے گی۔ میں تو سمجھا تھا وہ صرف شور مچائے گی یا پولیس بلائے گی۔ قسم لے لو احمر، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، میں صرف تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ایک انسان کی ترقی کی ہوس نے میرے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس نے میری ممتا کو اپنے گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ احمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، درد کے نہیں بلکہ دھوکے کے۔ انہوں نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، تم مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے عامر، لیکن تم نے مجھے مار دیا۔ تم نے میرے اور میری بیوی کے درمیان جو اعتماد تھا اسے مار دیا۔ تم نے میرے بیٹے کی معصومیت کو مار دیا۔ تم نے میری دوستی کو مار دیا۔ ایک گولی مجھے فریحہ نے ماری جو غلط فہمی میں تھی، لیکن دوسری گولی تم نے ماری جو حسد میں تھی، اور تمہاری گولی زیادہ گہرا زخم دے گئی ہے۔ احمر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے عامر، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں پولیس کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اس گند کو مزید اچھالنا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھنا، یہ لائٹر جس کی آواز نے تمہیں پکڑوایا ہے، یہ تمہاری بدقسمتی کا نشان ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ عامر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ وہ ایک ہارا ہوا جواری تھا جس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور سب کچھ ہار گیا۔ اس کے جانے کے بعد احمر نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمر نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں تھا، صرف ایک گہری تھکن تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، فریحہ، دیکھا تم نے، ہم دونوں ایک دوسرے کے مجرم نہیں تھے، ہم دونوں ایک تیسرے شخص کی سازش کا شکار تھے۔ تم نے مجھ پر شک کیا اور میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ تمہیں اپنے پلان میں شامل کرتا، اگر میں تمہیں بتاتا تو شاید عامر کی یہ چال کامیاب نہ ہوتی۔ میں رو پڑی۔ مجھے معاف کر دے احمر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی بھی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں کروں گی جب تک آپ سے نہ پوچھ لوں۔ احمر نے مجھے گلے لگا لیا اور اسی لمحے ریان کمرے سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ ایک ڈرائنگ تھی جو اس نے ابھی بنائی تھی۔ اس نے وہ کاغذ ہمیں دکھایا، اس پر 3 لوگ بنے تھے، ایک بابا جن کے سینے پر پٹی تھی، ایک مما جو رو رہی تھی، اور ایک ریان جو دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، اور اوپر لکھا تھا مائی فیملی۔ ہم دونوں نے ریان کو اپنے درمیان بٹھا لیا اور اسے چومنے لگے۔ اس رات ہم نے کوئی بڑی باتیں نہیں کی، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ زخم بھر جائے گا۔ عامر کا دیا ہوا زخم شاید نشان چھوڑ جائے گا، لیکن یہ نشان ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ شک کا علاج صرف بھروسہ ہے، اور کسی تیسرے کی بات پر کان دھرنے سے پہلے اپنوں سے بات کرنا کتنا ضروری ہے۔ زندگی اپنے ڈگر پر واپس آنے لگی تھی۔ احمر کو ٹھیک ہونے میں وقت لگا، لیکن وہ ٹھیک ہو گئے۔ پولیس نے فائل بند کر دی۔ عامر شہر چھوڑ کر چلا گیا، شاید اپنی شرمندگی سے بھاگنے کے لیے، لیکن ہم وہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس انگوٹھی کو احمر نے وہ انگوٹھی اتار دی اور اسے بیچ کر اس کے پیسے صدقہ کر دیے، کیونکہ وہ انگوٹھی اب ایک بری یاد بن گئی تھی۔ اب ان کی انگلی خالی تھی، لیکن ہمارا دل بھرا ہوا تھا یقین سے اور محبت سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔